नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हफ्तावार सवालात के जवाबात के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिहम्दिल्लाह मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान अक़ायद और आमाल की रहनुमाई के लिए हर वक्त कोशां है। उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामद बरकातुहुल आलिया, आपकी अवलीन ख्वाहिश है कि मरकज़ में रुजू करने वाले तमाम अहबाब, चाहे वो किसी अक़ीदे के मुताल्लिक़ रुजू करें या किसी मसले के मुताल्लिक़ रुजू करें, तो उनकी रहनुमाई बर वक्त की जाए। इसी सिलसिले में आपकी खिदमत में सवालात के जवाबात की नशिस्त हर हफ्ता में 2 बार, एक बुध के दिन और नंबर 2 पीर के दिन आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत होते रहेंगे। आज की नशिस्त में जिन अहबाब ने सवालात पूछे हैं, उनके सवालात नकल करके उनके जवाबात अर्ज़ करना चाहते हैं। अब्दुल बासित कासमी साहब बिन कारी अब्दुल वाजिद साहब मुज़फ़्फ़रनगर यूपी इंडिया से आप सवाल करते हैं कि अगर किसी शख्स ने सोना चांदी अपनी बेटियों की शादी के इरादे से जमा किया हुआ है या अपने बेटे की बीवी के वास्ते जमा किया हुआ है और उस पर साल भी गुज़र गया है, तो क्या उस पर भी ज़कात वाजिब होगी या नहीं? और सोना चांदी दोनों मिलाकर कितने पर ज़कात वाजिब होगी? अगर सोना चांदी 7 तोला हो तो उस पर कितनी ज़कात वाजिब होगी और चांदी पर भी कितनी ज़कात वाजिब होगी? जो सूरत हो वजाहत के साथ इसका जवाब इनायत फरमा दें, ऐन नवाजिश होगी। इसमें 2-3 बातें समझें। पहली बात तो ये कि बेटियों के लिए जो सोना रखा जाता है या आने वाली बहू के लिए जो सोना रखा जा रहा है, तो इसमें देख लें कि अगर किसी औरत ने या किसी मर्द ने अपनी बेटी के लिए सोना रखा है और रखने का मतलब ये है कि उसको अलग करके रख दिया कि ये सोना मेरी बेटी का है, गोया उसको सिर्फ़ नीयत में अलग नहीं किया, बल्कि उसमें इस खातून ने या इस मर्द ने नीयत ये कर ली कि मेरी बेटी का है और उसके साथ बर्ताव भी ऐसा किया जिस तरह बेटी के सोने के साथ बर्ताव किया जाता है। ज़रूरत पड़ी तब भी उसको खर्च नहीं किया। इसी तरह औरत ने ख़ुद उसको अपने लिए भी इस्तेमाल ना किया हो, यानी उसको बिल्कुल अलग थलग करके नियतन भी और अमलन भी उसके साथ वो सलूक करे जो बेटी के सोने के साथ किया जाता है, तो अब ये सोना उस बेटी की मिल्कियत में होगा। और आने वाली जो बहू है, तो बहू के हवाले से भी ये समझ लें कि अगर किसी औरत ने कुछ सोना रखा कि मैं आने वाली बहू को दूंगी, तो ये सोना दरअसल इसी औरत की मिल्कियत में रहा है। जब बहू आएगी उसको सोना देंगे, तब उस औरत की बहू की मिल्कियत में सोना चला जाएगा। तो अगर किसी ने अपनी बेटी के लिए सोना रखा है और इस तरह अलग करके रखा कि वो बेटी की मिल्कियत है, तो अब इसकी ज़कात अदा करना उस बेटी के ज़िम्मा होगा, इस खातून के ज़िम्मा नहीं होगा। इसलिए अगर वो बेटी छोटी है, नाबालिग है, तो फिर इस सोना पर ज़कात नहीं होगी। जब वो बालिग होगी तो चूँकि उसकी मिल्कियत में है, तो बुलूग के बाद फिर देखा जाएगा कि उस बेटी की मिल्कियत में ये 4 चीज़ें अगर मौजूद हों, मसलन ये सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 उसके पास नकदी माल हो, नंबर 4 ऐसा माल जो माल तिजारत कहलाता है शरीयत की नज़र में, यानी कोई चीज़ उसने ख़रीदी थी, इस नीयत से ख़रीदी थी कि मैं इसको आगे फ़रोख्त कर दूँगी। उसने घर में कुछ मशीनें ख़रीदी थीं कि मैं अब रखती हूँ, कुछ अरसा बाद में फ़रोख्त कर दूँगी। उसने फ्रिज ख़रीदा था कि मैं कुछ अरसा रखती हूँ, इसको बाद में फ़रोख्त कर दूँगी। तो उस बेटी की मिल्कियत में अगर ये 4 किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, सोना, चांदी, नकदी माल और माल तिजारत, तो जिस दिन ये चारों चीज़ें इतनी मालियत की और इतनी कीमत की बन जाती हैं कि उनके साथ आप उस मालियत के साथ आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकें, तो अब ये बेटी आपकी साहिब निसाब बन गई। मसलन 4 रमज़ानुल मुबारक को इस बेटी की मिल्कियत में ये चारों चीज़ें आईं
اور یہ چاروں چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوئیں تو اب یہ بیٹی صاحب نصاب ہے۔ اب اگلے رمضان المبارک کی 4 تاریخ کو اگر اس بچی کے پاس یہی 4 چیزیں یا ان میں سے بعض کا مجموعہ اتنی مالیت کو پہنچتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اب دوسرے سال کے 4 رمضان المبارک کو اس بیٹی پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اور اگر اس کی ملکیت میں صرف سونا ہے جو آپ نے رکھا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، تو اب اس بچی پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ تو خیر خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر بچی کو وہ چیز اس طرح دے دی گئی ہے کہ اس کی ملک میں کر دی گئی ہے اور آپ اس میں کسی قسم کا تصرف نہیں کرتی، تو پھر یہ بیٹی کی ملکیت ہے، زکوٰۃ آپ نہیں دیں گی، بیٹی دے گی۔ لیکن بیٹی اگر نابالغ ہے تو اب زکوٰۃ نہ دے گی، جب بالغ ہوگی تو زکوٰۃ دے گی، اور زکوٰۃ دینے میں ترتیب کیا ہو وہ میں نے عرض کر دی ہے۔ محمد افضل صاحب ہندوستان سے آپ سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کوئی عام مسلمان جو حافظ بھی نہ ہو، عالم بھی نہ ہو، کیا وہ قرآن کریم کا ترجمہ ہندی میں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اور کیا کسی مفتی صاحب کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ عربی میں تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا کہ اس کا معنی کیا ہے، تو اگر ہم ترجمہ پڑھیں گے تو کیا ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں، قرآن کریم کا ترجمہ ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے، اس کو پڑھا جائے تو اس کا ثواب ہے۔ اگر کوئی غیر عالم ہے، صرف حافظ ہے اور قرآن کریم کے الفاظ بھی پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تفسیر بھی کسی مستند مفتی صاحب کی، کسی مستند عالم صاحب کی پڑھتا ہے، تو اسے پڑھنے میں ضرور بے ضرور ثواب ملے گا، اور اگر پڑھ کر قرآن مجید پر عمل بھی کرتا ہے تو ثواب دوگنا ہو جائے گا۔ تو اس شخص کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا بالکل جائز ہے، بلکہ پڑھنا بھی چاہیے۔ محمد عاطف صاحب کشمیر سے آپ یہ سوال کرتے ہیں، اگر بنا کنیکشن کے لائٹ استعمال کسی نے کر لی تو اس کا کیا حکم ہے؟ مطلب یہ کہ ایک آدمی نے چوری کی بجلی استعمال کر لی تو اب کیا حکم ہے؟ چوری کی بجلی استعمال کرنا اولاً تو جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور یہ کتنا برا فعل اور برا کام ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی ایک آدمی کی کوئی چیز استعمال کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر، تو یہ ایک شخص کا مجرم ہے۔ بجلی جو ادارہ ہمیں فراہم کرتا ہے یہ ادارہ حکومت کا ہے جو عوام الناس کی نمائندہ ہے، تو عوامی ادارے کی اگر کوئی چیز انسان چوری کرتا ہے تو پھر وہ ہر اس شخص کا مجرم کہلائے گا کہ جو اس عوامی ادارہ کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے۔ گویا اگر کسی شخص نے بجلی چوری کی ہے تو ایک فرد کی نہیں بلکہ پوری قوم کی چوری کی ہے، اس لیے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بجلی چوری کرنے سے احتراز کریں۔ اگر کسی نے بجلی چوری کی تھی اور اسے اب یہ معلوم ہوا کہ بجلی چوری کرنا درست عمل نہیں ہے، تو اندازہ کر لے کہ اس نے کتنے کی بجلی چوری کی تھی۔ جتنے کی بجلی چوری کی ہو اندازہ ہو سکے تو ٹھیک، ورنہ اندازے سے کچھ زائد رقم اس بندے کے ذمہ ہے کہ حکومتی خزانے میں جس ذریعے سے بھی وہ داخل کرنا چاہے وہ داخل کرا لے، تاکہ اس شخص کے ذمہ سے یہ چوری کا جو وبال ہے یہ اتر جائے، اور ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کرنا بھی لازم ہے۔ محمد اسجد صاحب سہارنپور انڈیا سے آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا عورت امامت کرا سکتی ہے یا نہیں؟ عورت امامت نہیں کرا سکتی، عورت کے لیے امامت کرانا جائز نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ رابع ہیں، آپ کا فرمان موجود ہے، حدیث نمبر 4994 میں آپ فرماتے ہیں لا تؤم المرأۃ، کہ عورت امامت نہ کرائے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہی ہے کہ عورت کے لیے امامت کرانا جائز نہیں ہے۔ عبداللہ صاحب ہند سے یعنی انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ ایک لڑکی نے نظر مانی کہ اگر فلانی عورت مجھ سے یہ چیز نہ مانگے تو میں پوری زندگی 5 اوقات کی نماز یوں پڑھوں گی، فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7 اور عشاء کی 17 رکعتیں۔
مطلب یہ ہے کہ اگر فلاں لڑکی نے فلاں خاتون نے مجھ سے یہ چیز نہ مانگی تو میں سنن اور نوافل کا اہتمام کروں گی، نوافل بھی پڑھتی رہوں گی۔ اتفاق سے فلاں عورت نے وہ چیز اس سے نہیں مانگی تو کیا نظر پوری ہونے کی وجہ سے زندگی بھر پانچوں اوقات کی نمازیں باما سنن اور نوافل کے اس عورت کے ذمہ ادا کرنی ہوں گی، یا اس کو کوئی چھوٹ مل سکتی ہے؟ کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے ہر وقت کی پوری رکعت ادا کرنا۔ چونکہ اس خاتون نے یہ منت مانی کہ اگر فلاں عورت نے مجھ سے یہ چیز نہ مانگی تو میں پوری زندگی یہ کام کرتی رہوں گی، یہ نوافل پڑھتی رہوں گی۔ اگر اس نے اس سے وہ چیز نہیں مانگی اس دوران، تو اب اس عورت کے ذمہ ہے کہ جو منت اس نے مانی تھی اس منت پر عمل پیرا ہو۔ اب اس کے ذمہ ہے کہ یہ پوری زندگی ان نوافل کا ضرور بے ضرور اہتمام کیا کرے، یہ کسی صورت اس سے ساقط نہیں ہوں گی۔ محمد عثمان صاحب، آپ حیدرآباد انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے وقت بچے کے کان میں اذان دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1514 میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے کان میں اذان کہی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت حسن کی پیدائش ہوئی، اور آپ نے اذان جو نماز کے لیے دی جاتی ہے وہ اذان آپ نے کہی ہے۔ اس روایت پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو حکم لگایا وہ حسن صحیح کا لگایا کہ روایت حسن صحیح ہے، یعنی قابل عمل اور قابل اعتبار ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے فقہاء کرام نے یہی مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جائے، یہ مستحب اور مسنون عمل ہے۔ محمد عدنان صدیق صاحب، آپ فیصل آباد پاکستان سے سوال کرتے ہیں، اگر مسافر مقتدی کسی مقیم امام کی اقتداء میں 4 فرائض پڑھے لیکن مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدی انفرادی نماز پوری پڑھے گا یا قصر کرے گا؟ فتاوی الہندیہ میں یہ مسئلہ مرقوم ہے کہ اگر کسی مسافر مقتدی نے کسی مقیم امام کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی اور نماز اس کی نماز فاسد ہو گئی مقتدی کی کسی وجہ سے، وہ مثال کے طور پر وہ ایک ہی سجدہ کر پایا تھا، دوسرا اس سے بھول گیا، بعد میں یاد آیا، اب جب اس کی قضا کرے گا تو وہ 4 رکعت نہیں پڑھے گا بلکہ وہ مسافرانہ 2 رکعت پڑھے گا۔ محمد کاشف صاحب کراچی سے آپ سوال کرتے ہیں کہ میری چھوٹی سالی کو اس کے خامند نے طلاق دی ہے، لڑکی ان دنوں میں پریگننٹ ہے، کیا پریگننسی میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ پریگننسی میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ ایسی عورتیں جو حاملہ ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب وہ بچہ جنیں گی تو ان کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اس صورت مبارکہ میں طلاق کے مسائل اور طلاق کی عدتوں کا بیان ہے، تو ایک عدت اس عورت کی ہے جو حمل والی ہے۔ حمل والی عورت کی عدت کو بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حالت حمل میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی مسئلہ یہی بیان فرمایا ہے کہ حمل میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس لیے آپ کی سالی کو دی گئی طلاق یہ واقع ہو گئی ہے۔ محمد کامران صاحب یہ راولپنڈی سے سوال کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ زید نے اپنی بیوی کو بہت مارا، بیوی نے بار بار یہی مطالبہ کیا کہ مجھے الگ گھر دلا دو، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، لیکن زید نے سنی انسنی کر کے اسے خوب پیٹا۔ بیوی نے آخر میں کہا کہ اگر مارنا ہی ہے تو مجھے طلاق دے دو۔ زید نے کہا میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ زید اس قسم کے الفاظ پہلے بھی بولتا رہتا ہے کہ میں تمہیں فارغ کر دوں گا، تمہیں طلاق دے دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں یہ وضاحت سمجھ لیجئے
کہ طلاق دینے کے لیے الفاظ یا تو ماضی کے ہوں یا تو حال کے ہوں، پاسٹ ہوں یا پریزنٹ ہوں۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، یا خامند یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی خامند طلاق کے الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن وہ فیوچر اور مستقبل کے الفاظ استعمال کرتا ہے، جس طرح اس زید نے الفاظ استعمال کیے میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اگر مستقبل کے الفاظ خامند استعمال کرتا ہے تو اس سے بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن مشورہ یہ ہے کہ ان جیسے الفاظ استعمال کرنے سے سخت اجتناب کیا جائے۔ میاں اور بیوی کا تعلق بہت نازک تعلق ہوتا ہے، اگر اس قسم کے الفاظ زبان سے ماضی یا حال کے نکل گئے تو پھر بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ شاہد کریم صاحب یہ رحیم یار خان سے سوال کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ عدت کے دوران عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے گھر کے قریب ہی ایک گھر ہے جس میں وہ کپڑے دھونے اور برتن دھونے کا کام کرتی ہے۔ ایسی عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے یا وہ عورت جس کو خاوند نے طلاق دے دی ہو اور وہ عدت گزار رہی ہو، عدت کے دوران عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر عورت ایسی ہے کہ جس کے خرچہ اور روزی روٹی کا بندوبست نہیں ہے اور وہ خود ہی اپنی مزدوری کر کے کام کاج گھروں میں کر کے اپنا خرچ پورا کرتی ہے، تو ایسی عورت کا حکم یہ ہے کہ دن میں یہ عورت باہر کام کرے لیکن رات اپنے گھر پر آ کر گزارے، اور اگر اس کے خرچے کا انتظام ہو سکتا ہے تو ایسی عورت کے لیے مزدوری کرنے کے لیے کام کاج کرنے کے لیے باہر جانا جائز نہیں ہوگا۔ عامر حسین صاحب آپ سوال کرتے ہیں پشاور سے، آپ لکھتے ہیں کہ خالدہ کے خامند کا انتقال ہوا، وہ عدت اپنے سسرال میں گزار رہی تھی کہ ساس اور نندوں نے اس سے جھگڑا کیا۔ ساس اور نند کا کہنا یہ ہے کہ جب خامند نہ رہا تو اب یہاں کیوں رہتی ہو؟ واضح رہے کہ خالدہ کا خامند جب زندہ تھا تو اس وقت بھی یہی جھگڑا گھر میں چلتا رہتا تھا، لیکن اب جب خامند فوت ہو چکا ہے تو ساس اور نند کو مزید موقع مل گیا ہے۔ اب خالدہ وہاں سے اپنے والدین کے گھر آ گئی ہے، کیا خالدہ اس میں گناہگار ہوئی ہے یا نہیں؟ کیونکہ سنا ہے کہ خامند کے گھر میں عدت گزارنا ضروری ہے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے کہ عدت گزارنا یہ خامند کے گھر میں ضروری ہے۔ خامند کی وفات ہو گئی تو عورت کے ذمہ اب یہی حکم ہے کہ وہ اپنے خامند کے گھر میں 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ لیکن اگر وہاں مسئلہ ایسا ہے جس طرح ان خالدہ صاحبہ کا مسئلہ ہے کہ ان کی ساس اور نندیں، یا اگر کوئی اور مسئلہ ہے کہ وہاں عدت گزارنا ناممکن ہے، لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہے اور دشواری ہے، تو پھر ایسی عورت کے لیے اگر یہ اپنے گھر سے نکلتی ہے اور والدین کے گھر آ کر عدت گزارتی ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ ان خواتین کے ذمہ ہے جنہوں نے اس کو خامند کے گھر عدت گزارنے سے روکا ہے اور وہاں سے نقل مکانی پر مجبور کیا ہے۔ جویریہ بشیر انگلینڈ سے آپ سوال کرتی ہیں کہ نماز کا وضو کرتے ہوئے 3 بار اعضاء کو دھونا تو سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص 3 بار سے زائد اپنے اعضاء کو دھوئے، مثلا 4 یا 5 بار، تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 140۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی مسلمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے وضو کے متعلق سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے وضو بتلائیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 بار اپنے اعضاء کو دھویا اور اس کو دکھایا اور ارشاد فرمایا ہاکذا الوضو، کہ تم نے وضو کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر اس پر ارشاد فرمایا فمن زاد علی ذالک فقد اساء وتعدى وظلم، 3 بار اعضاء دھونے سے زائد جو بندہ دھوئے گا 4 بار 5 بار تو پھر اس نے برا کام کیا، اس نے حد سے تجاوز کیا اور اس نے ظلم کا کام کیا۔
اس لیے 3 بار ہی اپنے اعضائے وضو کو دھونے پر اکتفا کیا جائے. 3 بار سے زائد دھونا یہ خلاف سنت، اسراف اور گناہ ہے، اس سے بہر صورت بچنا چاہیے. خدا بخش صاحب سکھر سے آپ سوال کرتے ہیں، میری کریانے کی دکان ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دکان کے آگے لوگ جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں. اب جنازہ کو دیکھ کر کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ نے جنازہ میں شرکت کرنی ہے تو پھر تو کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر جنازے کے ساتھ چل دیں. اور اگر آپ نے جنازے میں شرکت نہیں کرنی تو پھر آپ کھڑے نہ ہوں، آپ اپنی دکان پر بیٹھے رہیں. جمیلہ نذیر ہندوستان سے آپ 2 سوال کرتی ہیں. پہلا سوال یہ کہ میری ایک رشتہ دار ہیں، ایک مرتبہ ان پر کسی نے کسی بات کا الزام دھرا کہ آپ نے فلاں بات کی ہے، لیکن وہ انکار کرتی رہیں کہ میں نے ایسا نہیں کہا. پھر انہوں نے اپنے 7 سالہ بیٹے کی قسم کھائی کہ مجھے اپنے بیٹے کی قسم، میں نے یہ بات نہیں کی. کیا اولاد کی قسم کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اولاد کی قسم کھانا ناجائز اور حرام ہے. جس عورت نے یہ کام کیا ہے اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے. توبہ اور استغفار کرنا اس عورت پر لازم ہے، اور آئندہ احتیاط کرے کہ اس قسم کی قسمیں نہ کھائے. قسمیں یا تو اللہ تعالیٰ کی کھائی جاتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی کھائی جاتی ہیں. غیر اللہ کی قسم کھانا یہ ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے. دوسرا سوال جمیلہ نذیر صاحبہ یہ کرتی ہیں کہ کیا قرآن کریم کی قسم کھانے سے قسم ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کریم کی قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں کام کروں گا، تو اس طرح کہنے سے قسم واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے اس کی قسم کھانا بالکل جائز ہے. یہ چند سوالات تھے جو ہمارے احباب نے پوچھے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.